अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि कोई किसी किस्म की गलत फहमी में ना रहे, 2018 में भी मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत बनेगी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि आज का दिन हजारा के लिए बहुत अहम है। मोटरवे मंसूबा इलाके की तकदीर बदल देगा। मंसूबे पर 33 अरब रुपए खर्च किए गए। इस मंसूबे के बारे में सुना भी नहीं था, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि ये मंसूबा बनेगा। नवाज शरीफ ने न सिर्फ वादे किए बल्कि काम भी करके दिखाया। उनका कहना था कि माजी के हुक्मरान बताएं कि वसाइल कहाँ खर्च हुए। 9 साल के मुशर्रफ के दौर और आसिफ जरदारी के दौरे हुकूमत का कोई एक भी मंसूबा दिखा दें। वजीर आजम का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में कौन से वसाइल इस्तेमाल किए और वहाँ कौन सी तब्दीली आई। हमने शराफत की सियासत की और सिर्फ काम किया। हमने इल्जाम तराशियों और गालियों का जवाब कारकर्दगी से दिया। आप खुद फैसला कर लें कि आपको काम करने वाले चाहिए या गालियां देने वाले। जबकि गुज़िश्ता 1 साल में इंतशार से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। उनका कहना था कि सियासत के फैसले अदालतों में नहीं होते। कोई गलत फहमी में ना रहे, हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में हमें जंग के हवाले से अपनी इस्तेदाद को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। पाक बहरिया की जानिब से PNS जौहर कराची में टेक्निकल सेमिनार का इनेकाद किया गया। 2 रोज़ा सेमिनार के पहले दिन के फाइनल सेशन के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी थे। टेक्निकल सेमिनार में पाक बहरिया के पेशावराना अमूर पर तहकीकी मकाले पेश किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का कहना था कि गवादर की स्ट्रेटेजिक अहमियत के पेश नज़र पाक बहरिया की मुल्क के मगरबी साहिल की जानिब तौसी जरूरी तकनीकी एतबार से मजबूत और बेहतर नेवी वक्त का तकाजा है। मुस्तकबिल में गवादर की अहमियत कराची से बढ़ जाएगी। मैरी टाइम सेक्टर की तरक्की से मुल्क को खातिर खाजर मबादला हासिल हो सकता है। पाकिस्तान में मैरी टाइम तालीम के इदारे जरूरी हैं ताकि इस शोबे से मुतल्लिक माहिर और पेशावर अफराद दस्तयाब हो सकें। सेमिनार में पाक बहरिया के अफसरान, CPOs और सेलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वजीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं हमने कभी वो NRO नहीं किया जो पीपल्स पार्टी ने किया था। हमें इस वक्त इंतशार की नहीं यकजहती की जरूरत है। कोयटा में मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला एहसन इकबाल का कहना था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। कोयटा चर्च जैसे वाकयात सरहद पार से दरअंदाजी से किए जाते हैं। जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम के खून से हाथ रंगे, उनके लिए किसी नरमी की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान आला इंसानी इक़दार पर यकीन रखता है और ये हमारी कमजोरी हरगिज नहीं। उनका कहना था कि कलभूषण के मामले पर पाकिस्तान ने आला ज़र्फ़ी का मुजाहिरा किया, लेकिन भारत ने उसी रोज अपनी सोच का मुजाहिरा LOC की खिलाफ वर्जी करके कर दिया। CPEC पाकिस्तान की तरक्की का मंसूबा है, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क CPEC को नाकाम बनाने के लिए करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहा है। भारतीय मीडिया ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में गिरफ्तार भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने अपनी अहलिया और वालिदा के सामने अपने जासूस होने का एतराफ करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी और जासूसी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। पाकिस्तान में गिरफ्तार भारतीय जासूस कुलभूषण ने दफ्तर खारिजा में अपनी वालिदा और अहलिया के साथ मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की जानिब से खुद पर लगाए गए इल्जामात का एतराफ किया। ये एतराफ करते हुए कुलभूषण ने कहा कि वो पाकिस्तान में भारत के लिए कई दहशतगर्द कार्रवाइयों और जासूसी में मुलव्विस रहा है। 22 माह से पाकिस्तान में गिरफ्तार भारतीय दहशतगर्द जासूस कुलभूषण यादव का अपनी माँ और अहलिया से मुलाकात के दौरान रद्द अमल गैर मुतवक्के था। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण के इस एतराफ पर उसकी वालिदा ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम तो ईरान में कारोबार करते थे, तुमको अगवा किया गया था। तुम्हें इन लोगों को सच बताना चाहिए। पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 25 दिसंबर 2017 के रोज दफ्तर खारिजा में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से उसकी अहलिया और वालिदा की मुलाकात करवाई थी। कुलभूषण की दरख्वास्त पर इस मुलाकात का दौरानिया 10 मिनट बढ़ा दिया गया और यूं ये मुलाकात 30 मिनट के बजाय 40 मिनट तक जारी रही। सुप्रीम कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजेस में फीसों के मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत की। शरीफ खानदान के मिल्कियती कॉलेज के बैंक अकाउंट समेत दीगर तफसीलात तलब कर ली गईं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में निजी मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से जायद फीसें वसूल करने पर अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना के बेटे आसिफ रजवाना ने अदालत के रूबरू पेश होकर गैर मशरूत माफी मांग ली। अदालत के इस्तफसार पर गवर्नर पंजाब के बेटे आसिफ रजवाना ने बताया कि हमारे एडवोकेट अंजुम से खानदानी मुरासिम हैं, वो मेरी वालिदा के बराबर हैं।
ڈاکٹر فرید نے ایڈوکیٹ انجم کو فون کرنے کے لیے کہا تھا۔ چیف جسٹس نے آصف رجوانہ کی غیر مشروط معافی کو قبول کر لیا۔ عدالتی حکم کے باوجود شریف میڈیکل کالج کے مالکان کی عدم موجودگی پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ شریف فیملی کی ملکیت شریف میڈیکل کالج کے مالک کیوں نہیں آئے، جس پر شریف میڈیکل کالج کے پرنسپل نے بتایا کہ کالج کے مین ٹرسٹی میاں نواز شریف ہیں، انہیں نوٹس نہیں ملا جس کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ چیف جسٹس نے حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر عدالت کو بتایا جائے کہ طالب علموں سے کتنی فیس وصول کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہسپتال کے بینک اکاؤنٹس اور دیگر تمام تفصیلات سے بھی آگاہ کیا جائے۔ نیب نے نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف قومی خزانے کو نقصان پہنچانے پر ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد میں نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے زیر صدارت ہوا، جس میں ایگزیکٹو بورڈ نے مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور دیگر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی۔ نیب اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شریف برادران نے مبینہ طور پر رائیونڈ سے شریف فیملی کے گھر تک 2000 میں غیر قانونی سڑک تعمیر کر کے قومی خزانے کو 12.5 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا۔ ایگزیکٹو بورڈ نے نندی پور پروجیکٹ میں تاخیر کے باعث قومی خزانے کو 113 ارب روپے کا نقصان پہنچانے کے الزام میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور بابر ایوان کے خلاف تحقیقات کی بھی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اہم دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں، جہاں وہ سعودی عرب کے حکام سے اہم معاملات پر ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سعودی عرب کی جانب سے بھجوائے گئے خصوصی طیارے میں سعودی عرب پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف سعودی عرب میں اہم حکام سے ملاقاتیں کریں گے، جبکہ وہ سیاسی مصروفیات کے علاوہ عمرہ بھی ادا کریں گے۔ بلاول بھٹو کی جانب سے پرویز مشرف کو بے نظیر کا قاتل قرار دیے جانے پر پرویز مشرف نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر کو سیکیورٹی دینا میری ذمہ داری نہیں تھی، تاہم حکومت نے انہیں بہترین سیکیورٹی فراہم کی۔ لیاقت باغ میں بی بی 2 گھنٹے تک عوام میں رہیں اور محفوظ گاڑی میں بیٹھیں۔ گاڑی میں موجود باقی لوگوں کو کچھ نہیں ہوا، اگر بی بی گاڑی سے سر باہر نہ نکال دی تو انہیں بھی کچھ نہیں ہونا تھا۔ سوچنا ہے کہ فائدہ کسے ہوا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سپر پاور چاہتی تھی کہ میں صدر رہوں، بی بی کے ساتھ میرا معاہدہ بھی تھا۔ فائدہ تو آصف زرداری کو ہوا جو بلاول کے والد محترم ہیں۔ زرداری نے جعلی وصیت نامے سامنے لا کر بی بی کی پارٹی اور دولت پر قبضہ کر لیا۔ پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ بتایا جائے کہ بے نظیر کی باہر کی بنی بم پروف گاڑی کی چھت کس کے کہنے پر کاٹی گئی، بے نظیر کو کس نے گاڑی سے باہر سر نکال کر ہاتھ ہلانے کو کہا، جس فون پر 3 مرتبہ یہ کال آئی اس کو کس نے غائب کیا۔ رحمان ملک بی بی کا سیکیورٹی چیف تھا، اس وقت اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر کہاں غائب ہو گیا؟ اگر ثبوت دیکھے جائیں تو قاتل آصف زرداری نکلے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے افتخار چودھری کو میرے خلاف استعمال کیا، یہ لوگ میری واپسی سے خوف زدہ ہیں، ان کا شور ان کے خوف کو ظاہر کر رہا ہے۔ درست وقت پر واپس آؤں گا، عدالتوں کا سامنا پہلے بھی کیا، آئندہ بھی کروں گا۔ کیمرہ مین راشد بٹی کے ساتھ مرتضی رائے، ہم سب ٹی وی، اسلام آباد۔ سید خورشید شاہ نے کہا ہے کہ 30 دسمبر کو ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے آصف علی زرداری ڈاکٹر طاہر القادری سے ملاقات کریں گے۔ سکھر میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ڈاکٹر طاہر القادری کی حمایت کر رہی ہے، اس سے قبل بھی وہ عوامی اتحاد اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس میں اتحادی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے پیپلز پارٹی ڈاکٹر طاہر القادری کی تحریک میں ساتھ کھڑی ہے اور اس سلسلے میں ایک وفد کثیر الجماعتی کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا کہ حکمرانوں کو پاکستان عوامی تحریک اور اس کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو انصاف فراہم کرنا چاہیے اور اس میں ملوث افراد کو سزا دینی چاہیے۔ پرویز مشرف کے بیان پر پیپلز پارٹی کا رد عمل سامنے آ گیا۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف آئین، قانون اور بے نظیر بھٹو کا قاتل اور بھگوڑا ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کے نمائندے مرتضی رائے کی یہ رپورٹ۔ پیپلز پارٹی اور جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف میں لفظی جنگ جاری ہے۔ بلاول نے مشرف کو آڑے ہاتھوں لیا تو پرویز مشرف نے آصف زرداری کو بی بی کا قاتل قرار دیا، جس پر پیپلز پارٹی نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر ایک عورت ہو کر بھی خود کو کمانڈو کہنے والے سے زیادہ بہادر تھیں۔ پیپلز پارٹی کے ترجمان چودھری منظور کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف اب دم دبا کر کیوں بیٹھے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرف اور طالبان کا گٹھ جوڑ پوری دنیا جانتی ہے۔ مشرف نے طالبان کا ساتھ دیا اور ان سے دنیا کو ڈرا کر اپنے اقتدار کو طول دیا۔ مشرف بغاوت اور بے نظیر بھٹو کے قتل کے مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے وطن آئے، ورنہ وطن کی مٹی کو ترسے گا۔ پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ ریڈ وارنٹ جاری اور بھگوڑے پرویز مشرف کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ کیمرہ مین راشد بٹی کے ساتھ مرتضی رائے،
ہم سب ٹی وی اسلام آباد۔ پاکستان مسلم لیگ کاف نے نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر سینیٹر مشاہد حسین سید کو ایوان بالا میں پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے ہٹا دیا۔ کچھ ماہ قبل سینیٹر مشاہد حسین سید کو مسلم لیگ کاف کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے بھی ہٹایا گیا تھا۔ مسلم لیگ کاف کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس بات سے آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ پارٹی کی قیادت نے مشاہد حسین کی جگہ بلوچستان کے نامزد سینیٹر سعید الحسن کو نیا پارلیمانی لیڈر نامزد کیا ہے۔ پارٹی کی جانب سے یہ اقدام نئی حلقہ بندیوں سے متعلق 24ویں آئینی ترامیم پر اہم ووٹنگ کے دوران مشاہد حسین کے پراسرار کردار کے ایک ہفتے بعد سامنے آیا۔ مسلم لیگ کاف نے بل کی مخالفت کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ایوان میں اس وقت موجود ان کے واحد رکن کامل علی آغا نے پارٹی پالیسی کے مطابق بل کے خلاف ووٹ دیا۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کا کہنا ہے کہ پاکستان کلبھوشن یادو سے گھر والوں کی ملاقات کو بھارت کے خلاف پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بھارت پاکستان کے ہر مثبت اقدام میں کیڑے نکالنے کا عادی ہے، اور ایسا ہی اس نے کلبھوشن یادو کی والدہ اور بیوی سے ملاقات کرانے کے معاملے پر بھی اختیار کیا۔ بھارتی حکومت نے پاکستان کے اس اقدام کو سراہنے کے بجائے اپنے خلاف پروپیگنڈا قرار دے دیا ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ میں کلبھوشن یادو سے والدہ اور بیوی کی ملاقات کے حوالے سے وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ملاقات کے دوران کلبھوشن تناؤ کا شکار تھے، اس نے وہی کہا جو اسے کہنے کو کہا گیا۔ صومالیہ میں امریکی فوج کے ڈرون حملے کے نتیجے میں 13 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ افریقی کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی فضائیہ نے صومالیہ کی سیکیورٹی فورسز کے تعاون سے ملک کے شمال مغربی علاقے میں عسکریت پسندوں پر ڈرون حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 13 شدت پسند ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ افریقی کمانڈ کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں اور اپنے شہریوں کی حفاظت اور دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کرنے کے لیے تمام دستیاب اور جائز آپشن کا استعمال جاری رکھے گا۔ افغان دارالحکومت میں یکے بعد دیگرے 2 خودکش حملوں میں 40 افراد ہلاک جبکہ 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں یکے بعد دیگرے 2 خودکش دھماکوں میں اب تک 40 افراد ہلاک جبکہ 50 سے زائد زخمی ہوئے۔ افغان میڈیا کے مطابق پہلا خودکش دھماکہ برچی کے علاقے میں واقع ایک خبر ایجنسی کے دفتر کے باہر ہوا، جس میں 3 صحافیوں سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ دھماکے کے فوری بعد کابل میں ہی واقع ایک ثقافتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 9 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ دھماکے کے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم مزید 21 افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ دونوں دھماکوں کے نتیجے میں 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک ہے اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ہے۔ دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی۔ روسی وزیر خارجہ کہتے ہیں شام میں 2 فوجی اڈے مستقل بنیادوں پر قائم کیے جائیں گے، جس کی منظوری صدر پیوٹن دے چکے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس نے شام میں 2 فوجی اڈوں میں اپنے فوجیوں کی مستقل موجودگی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ روسی چیف آف سٹاف نے گزشتہ ہفتے ان دونوں فوجی اڈوں پر اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ اب ہم نے انہیں اپنے مستقل فوجی اڈے بنانے کا آغاز کر دیا ہے اور اس کی منظوری روسی صدر پیوٹن پہلے ہی دے چکے ہیں۔ شام میں طرطوس کے اڈے پر بیڑے کے مرکز کی توسیع کے حوالے سے روس اور شامی حکومت کے درمیان معاہدے کی توثیق ہو چکی ہے۔ اس معاہدے کے تحت طرطوس کی بندرگاہ پر ایک وقت میں روس کے 11 جنگی بحری جہازوں کی موجودگی کی اجازت ہوگی، جن میں ایٹمی توانائی سے کام کرنے والے جہاز بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی حکومت کا مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کے فیصلے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خراج تحسین۔ اسرائیل کے وزیر ٹرانسپورٹ یسرائیل کاٹس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ حکومت مقبوضہ بیت المقدس کے پرانے علاقے میں ایک زیر زمین ریلوے اسٹیشن کی تعمیر کا ارادہ رکھتی ہے۔ مجوزہ ٹرین ٹریک اور اسٹیشن اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے آنے والی ہائی اسپیڈ ٹرین سے منسلک ہوگا اور اس کا افتتاح آئندہ سال متوقع ہے۔ روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں دھماکے کے نتیجے میں 10 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ سینٹ پیٹرزبرگ کی سپر مارکیٹ میں ہوا، جس کے نتیجے میں 10 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 200 گرام کا دھماکہ خیز مواد سپر مارکیٹ کی اسٹوریج ایریا میں ایک بیگ میں رکھا گیا تھا۔ دھماکے کے بعد پولیس نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے کر سپر مارکیٹ کو خالی کرا لیا، جبکہ دھماکے کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی۔ سال 2017 کی ون ڈے کرکٹ میں حسن علی نے تمام بالرز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ فاسٹ بالر نے 45 شکار کیے، انہوں نے سب سے زیادہ 3 بار 5 وکٹیں لینے کا کارنامہ بھی سر انجام دیا۔ بابر اعظم 4 سنچریوں کے ساتھ روہت شرما اور وراٹ کوہلی کے بعد تیسرے نمبر پر رہے۔ ٹیسٹ کرکٹ میں وراٹ کوہلی اور اسٹیون اسمتھ 5 سنچریوں کے ساتھ نمایاں رہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ صبح اور رات کے اوقات میں بالائی پنجاب اور بالائی سندھ میں دھند غالب رہنے کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.